Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 28. So first of all we will go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue. So if you remember, in the last lecture we were understanding what is machine learning and the basic definitions of it, and then we also learn what's the basic difference between artificial intelligence in machine learning and then in data mining, because many people they confuse it, and because most of the algorithms and approaches they are intermixed, and sometimes machine learning and data mining they both use the same algorithm and same approaches. So there were some basic differences and we understand that, and also after that we learn what basic algorithms there are, what are the basic types, and after that we also understand which kind of algorithm we can use in which situation. So we will continue the same topic, and today we will learn one specific type, and that is supervised learning. We already have some idea of supervised learning, and then we will understand more in detail, and then we will learn what is artificial neural network, which can be used as a supervised learning and also as a unsupervised learning. There are different algorithms, different approaches inside artificial intelligence in the artificial neural network, and then we can use any of it in different situations. Then we have one special type of neural network which is called perceptron, and then we will have some examples with it, and we will learn what kind of neural network it is. So we did a little bit about supervised learning, and now today we will go much deeper inside and see what are the details of supervised learning, so that we can look into our problem, and then we will understand if it is going to be solved through supervised learning or it is going to be solved by unsupervised learning or other types of algorithms or types or branches that we can use from machine learning. So in supervised learning, a task is to given data to a function from a labeled training data. So what we are going to do, that we give data which is labeled, and then we use this labeled data and we train the machine, we train the algorithm, and after that the values are learned, and then it is used after this training on a testing data. The training data consists of set of training examples. So if it is a training data, then there will be some examples related to training, so that the machine can be trained. If you think of it as an example in real life, so when we are learning driving, then we go through different situation and different turns and reverse and different kind of examples which is simulating the real world situation, and then we call it as a training. So after that, when a person is trained fully, then there is a testing. So when the testing is qualified and when the test is going to be clear, then there is a issuance of a driving license. So it is the same thing. We are going to train the machine, and then after that we will use this machine as a testing, and then we will look for the outer results. In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object and desired output values. So what we are going to do, we give pairs in form of pairs values. It depends on which kind of algorithm we are using, but
Normally if we are using it, then it's like a pair, and a pair means that we are giving input and then we look for the output. So we have an input in one hand and an output in another hand, and then we look into the machine if it is going to give us, after calculation, the same output that we want. A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function which can be used for mapping new example. ہم اس میں کرتے کیا ہے کہ ہم جو الگوریتم ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس سے، اور پھر اس کے بعد وہ اس فنکشن میں چینجز اپنے ویلیوز کو سیٹ کرتا ہے، تاکہ جب بھی اس کو کوئی نیا ڈیٹا ملتا ہے، نیو ایگزامپلز ملتے ہیں، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے انالائز کر کے ریزلٹس دے سکے. تو بیسک طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ہم مشین کو ٹرین کرواتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں ڈفرینٹ ویلیوز، ڈفرینٹ انپٹس دیتے ہیں، اور پھر اس کے آؤٹ پٹ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہم وہ بتاتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ اس طرح آنا چاہیے، اس کلاس میں آنا چاہیے، اس ٹائپ میں آنا چاہیے. جو بھی ہمارے ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل میں کچھ ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں مشین کو کہ وہ ڈفرینٹ فیسز کو آئیڈینٹیفائی کرے، تو میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ ایک امیج جو میں ان پٹ کے طور پہ دے رہا ہوں، فار ایگزامپل وہ ٹین ایجر کی ہے، تو میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ ٹین ایجر ہے. تو اب میں مشین کو دیکھتا ہوں کہ کیا وہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ مجھے دے رہا ہے، کہ وہ بھی اس کلاس کی طرف جا رہا ہے کہ جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جس میں سارا ٹین ایجر کے امیجز پڑے ہوئے ہیں. تو اگر نہیں جا رہا تو میں وہ ویلیوز یا تو خود سے چینج کرتا ہوں، یا اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہم مختلف اپروچز ہیں کیسے ہم وہ ویلیوز چینج کرتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم وہ ویلیوز چینج کرتے جاتے ہیں، یا ہم خود کرتے ہیں، یا ہم وہ الگوریتم لگا دیتے ہیں جو وہ ویلیوز چینج کرتے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سیٹ ہو جائے گا جس سے وہ ایگزیکٹ رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہم کرتے کیا ہیں، انالائز کرتے ہیں، الگوریتم کو ڈیٹا دیتے ہیں، ڈیٹا انالائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں اگر ڈیزائر آؤٹ پٹ دے رہا ہے تو یہ مشین ٹرین ہو گیا ہے. پھر ہم اس کو نئے ایگزامپلس دیتے ہیں، اور وہ اس کو سیم ٹو سیم اس پہ performance دیتا ہے اپنا. An optimal scenario will allow for the algorithm to correctly determine the class labels for unseen instances. This requires the learning algorithm to generalize from the training data to unseen situations. جو بہتر الگوریتم ہمارے پاس ہوگا، جو بہتر ٹرین ہو چکا ہوگا، وہ وہی الگوریتم ہوگا جو کہ انسین ڈیٹا کے اوپر پرفارم کر سکے. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے. تو اب ٹریننگ سے تو ٹرین ہو گیا، ٹیسٹنگ سے ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ان سین ڈیٹا جو پہلے ہمارے پاس بالکل نہیں تھا، ہم نے وہ لے لیا، اور پھر اس کے اوپر چیک کیا کہ کیا وہ اب کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو اگر وہ کام صحیح کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جرنلائز ہو گیا، یہ اب جرنلی ہر ایک سچویشن کے لیے بالکل ٹھیک ہے. فیکٹرز ٹو کنسیڈر، ہم کون کون سے فیکٹرز دیکھیں گے سپروائز لرننگ میں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ سپروائز لرننگ میں ہم لیبل ڈیٹا دیتے ہیں، اور ہم لیبلنگ، ہمیں پتہ ہے کہ لیبلنگ کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اس کے ساتھ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ یہ کس کلاس کے ساتھ بلانگ کرتا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے اس ڈیٹا کا. اگر تو وہ پیشنٹس کا ڈیٹا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کس ڈیزیز کے ساتھ ہے، کیا سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اسپیسیفک ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ہم جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایز اے لیبل ڈیٹا کے ساتھ، اور پھر وہ لیبل ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں، اپنے مشین کو ٹرین کرواتے ہیں، اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کیا سسٹم ہمارا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں. اب ہم نے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جس سے ہم الگوریتم کو سلیکٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس سپروائز لرننگ کے اندر پھر بہت سارے الگوریتم ہیں.
تو جس طرح سپورٹ ویکٹر مشین ہے، ہمارے پاس نیورل نیٹ ورک ہے، ڈیسیجن ٹری ہے، اس طرح کے بہت سارے اور ہیں. اب ہم ان میں سے کون سا والا سلیکٹ کریں گے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سیناریو کے اوپر، اس کے لرننگ کے اوپر، اس کے ڈیٹا کے ٹائپس کے اوپر، کس طرح کا ڈیٹا ہے. تو وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں. تو ہم اس لحاظ سے اپنے الگوریتم کو سلیکٹ کریں گے. پہلا پوائنٹ ہے ہیٹروجینٹی آف دا ڈیٹا. ان پٹ فیچرز بی نومیریکل اینڈ اسکیل ٹو similar ranges. Support vector machine, linear regression, logistic regression, neural networks and nearest neighborhood methods. اب اگر ہمارے پاس ہیٹروجینٹی ہے ڈیٹا میں، ایک جیسے ڈیٹا آ رہے ہیں، وہ اس میں ٹائپ اس کی سیم ہے. فار ایگزامپل فلوٹنگ پوائنٹس ہے تو سارے فلوٹنگز ہیں، اگر انٹیجر ہیں تو سارے انٹیجر ہیں. تو اگر ایک ٹائپ کے ہیں اور پھر اس کی رینج بھی ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ویلیو ہمارے پاس 100 مطلب کوئی ویلیوز ہیں جو ہاف آف دا ڈیٹا جو ہے وہ ہنڈریڈس کی رینج میں ہے، اور پھر کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ملین کی رینج میں ہے، اور کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ٹریلین کی رینج میں ہے. تو یہ رینج اس کی کافی ڈائیورس ہے. تو پھر ہم اس سچویشن میں وہ یہ جو کچھ الگوریتمز ہے وہ صحیح کام نہیں کریں گے، کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کو ایک سملر رینج میں لانا ہوگا. سملر رینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ڈیٹا کو نارملائز کریں گے. نارملائز ہم یہ کریں گے کہ ایک لیول پہ آ جائیں. ہم 0 سے 1 تک بھی نارملائز کر سکتے ہیں، نارملی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم اس میں نہیں کرتے تو ہم کسی اور نارملائزنگ فیکٹر لے لیتے ہیں، جس سے ہم سارے ڈیٹا کو ایک پول کے اندر لے آتے ہیں تاکہ اس کے اندر ڈیسیجنز اچھا ہو سکے. تو اگر ہے اس طرح کا ڈیٹا تو ہم اس کے لیے پھر کیا کریں گے، اگر وہ سملر ہے، ہیٹروجینٹی اس میں ہے، تو ہم سپورٹ ویکٹر مشین کو سلیکٹ کرتے ہیں، لینئر ریگریشن اور اس طرح کے جو چند ایک اور ہمارے پاس سپروائز لرننگ کے الگوریتمز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اگر تو ریڈنڈنسی ہے ڈیٹا کے اندر تو پھر کیا ہوگا. Input features contain redundant information. Some learning algorithm, linear regression, logistic regression, and distance-based methods will be performed poorly because of numerical instabilities. اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ریڈنڈنسی بہت زیادہ ہے ڈیٹا کے اندر، مطلب بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی سیم چیزیں ہیں، تو اس سچویشن میں ہمارے پاس کچھ الگوریتم ہیں جن کے ریزلٹس بہت برے آئیں گے اگر تو ہمارے پاس اسپیسیفک کائنڈ آف ڈیٹا ہے. تو ان میں ہمارے پاس لینئر ریگریشن ہے، لاجسٹک ریگریشن ہے، اور پھر ڈسٹینس بیس جو چند ایک میتھڈز ہیں اس میں سپورٹ ویکٹر مشین آ جاتے ہیں، نیئرسٹ نائبرہڈ آ جاتے ہیں. اس طرح کے چند ایک ڈسٹینس کی بیس پہ جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیونکہ ریڈنڈنسی زیادہ ہے تو وہ ڈسٹینس ان کا آپس میں 0 ہو جائے گا. اگر سیم ڈیٹا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، سیم قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ ایک گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ احتیاط کرنا ہوگا کہ اگر تو ڈیٹا میں ریڈنڈنسی ہے تو پھر ہمیں بہت احتیاط سے کوئی الگوریتم سلیکٹ کرنا ہوگا. اور کون سے فیچرز ہو سکتے ہیں؟ پریزنس آف انٹریکشنز اینڈ نان لینئر. If each of the feature makes an independent contribution to the output, then algorithm based on linear function, linear regression, logistic regression, support vector machine, naive biases, and distance function, nearest neighborhood method, support vector machine with Gaussian kernel, generally perform well. اب اگر ہمارے پاس لینئر ہے ڈیٹا، ہم بہت ایزیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کسی 2 پارٹ کے اندر. لینئر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی اسپیس جس کو ہم ایک لائن کے ساتھ ڈیوائڈ کر سکیں کسی 2 کلاسز کے اندر یا 2 پارٹس کے اندر، یا جہاں پر ہم موسٹلی بائنری ڈیسیجنز لے سکیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس لینئر
فنکشن ہے, لینئر سچویشن ہے جس کو ہم بڑی ایزیلی ایک کٹ لگا کر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم اسپیس کی بات کریں اور ڈیٹا کے کیس میں ہم اگر بائنری کیس میں کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ لینئر ڈیٹا ہے ہمارے پاس. تو اب اس سچویشن میں ہمارے پاس سپورٹ ویکٹر مشین ہے جو بہتر ڈیسیجنز لے سکتا ہے, جو ایکچولی سپروائز لرننگ میں ہی ہے, اور اسی طرح نیئرسٹ نیبرہڈ ہے, اور ہمارے پاس لینئر ریگریشن ہے. اس طرح کے چند ایک جو الگورتھم ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنے ہی اسی سچویشن کے لیے, اسی ڈیٹا کے لیے جو لینئرلی سیپریبل ہوں. However, if there are complex interaction among features, then algorithms such as distance tree and neural network work better because they are specifically designed to discover these interactions. اب اگر ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا ہے کہ جو ہر ایک ڈیٹا انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ میں حصہ نہیں لے رہا, وہ مکس ہے اور چیزوں کے ساتھ, اور وہ ڈپینڈنٹ ہے اور چیزوں کے اوپر اور ڈیٹا کے اوپر, تو ایسے سچویشن میں ہمارے پاس یہ ڈیسیجن ٹری اور نیورل نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا, کیونکہ وہ بنے اس طرح کے ہیں کہ اگر تو ڈیٹا آپس میں انٹر لنک ہے, بہت زیادہ ریلیشنز ہیں ڈیٹا کے دوسرے ڈیٹا فیچرز کے ساتھ, تو اس سچویشن میں وہ بہتر پرفارم کریں گے. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف, اور وہ ہے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک. ہمارے پاس کافی سارے الگورتھمز ہیں, کچھ بہت کمپلیکس ہیں, جس طرح ہم سپورٹ ویکٹر مشین کو لے لیتے ہیں, یا اس طرح اور چند ایک ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آسان سے, جو بہت ایزیلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ہمیں سمجھ آ جائے. ان میں سے ایک ہے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک. یہ ہم اس کے بیسک ایک دو ٹائپس دیکھیں گے, اور ہے تو یہ بہت بڑی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سپروائز لرننگ بھی ہے, انسپروائز لرننگ بھی ہے, سیمی انفورس بھی ہے, انفورس لرننگ بھی ہے, سیمی سپروائز لرننگ بھی ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ سارے اس میں اپلائی ہو سکتے ہیں, کیونکہ مختلف کمبینیشنز کے ساتھ ہم مختلف ٹائپس کو بنا سکتے ہیں. تو ہم اب دیکھتے ہیں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کیا ہے. آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک از اے مشین لرننگ اپروچ دیٹ models human brain and consists of number of artificial neurons. آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کو آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نیورل نیٹ ورک جو مائنڈ کا ہے, مائنڈ سے لیا گیا ہے, تو اس کو کاپی کر کے سیم اسی طرح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک. نیورل نیٹ ورک نارملی برین کے اندر ہوتا ہے, اور اس کو جب ہم آرٹیفیشلی بنا لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ہے. نیورون in artificial neural network tends to have fewer connections than biological neurons. اب artificial neural network کے اندر جو نیورون ہوتے ہیں, نیورون نارملی بیسک یونٹ ہے نیورل نیٹ ورک کا اور برین کا, تو وہ جو بیسک یونٹ ہے اس کے آپس میں بہت زیادہ کنیکشنز ہوتے ہیں نیچرل سینیریو میں اگر ہم برین کو دیکھیں. لیکن جب ہم آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک بنائیں گے تو اس میں اس کے کنیکشنز کم ہوں گے بنسبت کے نیچرل کے. اب ہم بات کرتے ہیں نیورل نیٹ ورک کی کہ نیورل نیٹ ورک کیا ہے. A large number of very simple neuron like processing element. ہمارے پاس نیورل نیٹ ورک ایک لارج نمبر آف کلیکشن ہے نیورونز کی, اور نیورون ایک بیسک یونٹ ہے, اور وہ جب کنیکٹ ہوتا ہے آپس میں اور نیورونز کے ساتھ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک نیٹ ورک ہے نیورونز کا. اور یہ برین کے اندر ہوتا ہے, اور اس کے خاص الگورتھم ہے, ایک خاص طریقہ ہے جس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. A large number of weighted connections between the elements. تو اب ہوگا اس میں کیا, ویٹڈ کنیکشنز ہوتے ہیں, اس کی کوئی
ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی ویلیو ہوتی ہے جو آپس میں ایڈ اپ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس اسٹرینتھ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہائیلی پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹرول. ہاں اس میں ہوتا کیا ہے, ہائیلی پیرالل بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہے. مطلب یہ کہ سارے پیرالل کام ہو رہا ہوتا ہے, ہر ایک نیورون کو سگنل جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے جا کر ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہوتا ہے, کچھ ٹاسک ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں سارے نیورون کے اوپر اور آؤٹ پٹ پھر کلیکٹ ہوتا ہے. اینڈ emphasizes on learning internal representation automatically. اب اس میں لرننگ کس طرح ہوتی ہے, وہ انٹرنل جو اس کی ریپرزنٹیشن ہے نیورونز کی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈیٹا کس طرح آگے پاس آن ہو رہا ہے, وہ کون سے ویلیوز ہیں جس کو سیو کیا جاتا ہے, وہ آگے جا کر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہم اگر بیسک کویسچن کریں کہ وائی نیورل نیٹورک, ہم کیوں برین کی طرف جا رہے ہیں, کیوں اس کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں. سالونگ پرابلم انڈر دا constraints similar to those of the brain may lead to solution to AI problem that might otherwise be overlooked. اب کیونکہ ہمارے پاس جو بھی پرابلمز ہیں اس کو نارملی ہم سولو کرتے ہیں تھرو برین. اب برین میں کس طرح یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, کس طرح یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں, بہت کمپلیکس ہوتے ہیں, بہت کمپلیکس پرابلمز کو ہم بڑے ایزیلی سولو کر لیتے ہیں. تو اگر یہ سارے کام برین کے اندر ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ برین کے بیسک یونٹ کو کاپی کریں, برین میں جس طرح پروسیسنگ ہو رہا ہے اس کو کاپی کریں اور سیم وہی چیز ہم مشین کو دے دیں. انڈیویجول نیورونز آپریٹ ریلیٹیولی سلولی بٹ میک اپ فار دیٹ ود میسو پیراللزم. ہم اگر انڈیویجول نیورون کو دیکھیں تو وہ اس کے جو پروسیسنگ ہے وہ سلو ہے, لیکن جب پیرالل سارے ہو رہے ہوں, ملینز آف نیورونز پیرالل کام کر رہے ہوں, تو وہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت تیز ہو جاتی ہے. اگر تو آپ کو یاد ہو, ہم نے جو سٹارٹ میں لیکچرز دیکھے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اے آئی پاسبل ہے کہ نہیں, اس میں ہم نے ایگزامپلز دیکھے تھے کہ اگر ہم برین کے پارٹ کو کاپی کرنا چاہیں, اس کو ہم دیکھنا چاہیں کس طرح وہ پروسیس ہو رہا ہوں, تو ہمارے لیے بہت زیادہ پروسیسرز چاہیے تھے, اور وہ بھی ہم نے جو چند سیکنڈز کی سیمولیشن اگر ہم نے کرنی تھی تو اس کے لیے ہمیں سپر کمپیوٹر چاہیے تھا جو کہ ورلڈ میں 3rd نمبر پہ ہے, اور وہ بھی نہیں کر سکا اتنی آسانی سے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نیورون کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی لیول تک کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی پیراللزم ہے یا جتنی سپیڈ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اس کو نہیں کر سکتے, کیونکہ نیچرلی وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور بہت تیز ہے. اب اگر ہم نیورون کو دیکھنا چاہیں, نیورون کیا ہے, بیسک یونٹ جو برین کا ہے وہ کس طرح کنیکٹ ہوتا ہے, ہم اتنی بایولوجیکل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن بیسک ہم سمجھ لیں تاکہ جب ہم اس کو کاپی کرنا چاہیں تو ہم سمجھ سکیں کہ ہم جب کاپی کر رہے ہیں تو کون سی چیز کہاں سے ریلیٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس بیسکلی نیورون میں نیوکلس ہے جو کہ ایک کنیکٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس نیورون کی باڈی ہوتی ہے یہاں پر جو کہ ایک کمپلیٹ سیل ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے. اس کے اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ اس کے اندر اور کیا ہے, لیکن بیسکلی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیورون ہے اور اس کے اندر اس کا نیوکلیس ہے. پھر اس کے ساتھ اور نیورونز کے کنیکشنز ہوتے ہیں جو ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو نیورون کا سیل ہے یہ ہمارے پاس ایک سگنل ٹرانسفر کرتا ہے, اور وہ سگنل صرف اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے, وہ ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے, لیکن آگے جا کر وہ پھر کسی اور نیورون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ جب جائے گا تو وہ ہمیشہ ایک نیورون کے ساتھ جو اس کی کنیکشن ہے وہ ہوں گے ایکسیون کی تھرو. اب اس کو ہم ایکسیون کہتے ہیں, اور یہ ایکسیون جا کر کنیکٹ ہوتے ہیں دوسرے جو نیورونز ہیں ان کے ڈینڈرائٹس کے ساتھ. اب ڈینڈرائٹس کیا ہیں, جو
یہاں پر ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، ہم اس کو ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. اب یہ ڈینڈرائٹس کنیکٹ ہوتے ہیں ایکزیونز کے ساتھ. ایکزیون جب کنیکٹ ہوں گے آپس میں تو یہاں پر اس ایریا کو ہم کہتے ہیں سیناپسس. اب یہ سیناپسس جو ہیں، یہ جب ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کنیکٹ نہیں ہے، اس کے درمیان چھوٹی سی گیپ ہے، اس کو سیناپسس گیپ بھی کہتے ہیں. وہ گیپ کے تھرو یہ سگنل ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر موسٹلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ سگنل پاور اس کی اتنی انف ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو جائے تو وہ اس کو ٹرانسفر ہونے دیتے ہیں. اب ہم ایک چھوٹا سا سیناریو لیتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی کام کس طرح ہو رہا ہوتا ہے نیورونز میں. جب ہم کسی گرم سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو سگنلز جنریٹ ہوتے ہیں. جو سینسرز ہیں ہاتھ کے اندر، اسکن کے اندر، وہ سینسرز جو نیورل نیٹ ورک بنا ہوا ہے، جو نیورون کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے انسان کی باڈی کے اندر، تو وہاں وہ سگنل ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جو کہ ایکچولی الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اتنا تیز بھی ہوتا ہے. اب وہ سگنلز جاتے ہیں، وہ سگنلز پہنچتے ہیں مائنڈ تک. وہ مائنڈ تک پہنچتے تو وہاں پر ہمارے پاس سارے نیورون ہی ہیں. تو وہ نیورون کس طرح ڈیسیجن لیتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ سگنل پاس ہو جاتے ہیں ایک سیل کو. وہ سیل جو ہے، جو نیوکلیس ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے اور کیا وہ اس کو بڑھا دے یا اس کو کم کر دے، اس کی انٹینسٹی کو، سگنل کی انٹینسٹی کو. اب وہ کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے، یا تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے یا اس کو وہ کم کر دیتا ہے. جب وہ آگے سگنل پاس آن ہوتے ہیں دوسرے نیورون کو، تو وہاں پر جو تھریش ہولڈ ہے، جو سیناپسس گیپ ہے، وہی دیکھتا ہے کہ اگر تو وہ ایک خاص قسم کے لیول کی سگنل ہے تو وہ اس کو آگے جانے دیتا ہے. اگر تو وہ اس خاص قسم کی نہیں ہے، جو بہت لو ہے، جو بہت ویک ہے، تو وہ اس سگنل کو ادھر ہی ڈیڈ کر دیتا ہے یا وہ کم ہو کر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر. اب وہ وہاں سے آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے نیورون کو، ان کیس اگر تو وہ اسٹرانگ ہے، اور سیم اسی طرح یہ پروسیس چلتا جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے نیورونز کی ان پٹ آ رہی ہوں گی. یہ صرف ایک نیورون کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا، یہاں سے بہت سارے آ رہے ہوں گے جو ڈینڈرائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیشہ ایک ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ان پٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں، آؤٹ پٹ ہمیشہ ایک ہوگی، وہ جا کر پھر ایک نیورون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اب ہم اس کو سٹیپ وائز دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے. ایچ نیورون ہیز برانچنگ فرام اٹ a number of small fiber called dendroids and a single long fiber, the axon. Axon ہمارے پاس جو لانگ فائبر جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اور جو بہت سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ فائبر ہیں اس کو ہم ڈینڈرائڈس کہتے ہیں. The axon evaluate splits and ends in a number of synapses which connects the axon to the dendroids of another neuron. اب جو axons ہے وہ جا کر کنیکٹ ہوتے ہیں ڈینڈرائڈس کے ساتھ، اور جب وہ ڈینڈرائڈس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سیناپسس کے تھرو کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سمپل اس کا جو آرکیٹیکچر ہے. پھر کس طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن بٹوین نیورونز اکر along these path. When the electric potential in a neuron rises above the threshold, the neuron activates. اب اگر کسی نیورون کے اندر جو الیکٹرک سگنلز آ رہے ہیں، جو کرنٹ آ رہا ہے، وہ اگر ایک خاص تھریش ہولڈ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کرنٹ کو آگے پاس آن کر دیتا ہے، وہ اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے، وہ آن ہو جاتا ہے. The neuron sends the electric impulse down the axon to the synapses. اب نارملی جو یہ ایکٹیو ہو جائے گا تو وہ یہ سیناپسس یہ بھیجے گا ایکزونز کے تھرو سیناپسس کی طرف. A synapses can either add
to the electric potential or subtract from the electric potential. اب سیناپسس جو ہیں وہ یا تو اس کے ساتھ کچھ ایڈ کر دے گا یا اس کو کچھ کم اس کے ساتھ کر دے گا, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا ڈیسیجنز لینا ہے, اس نے کیا کرنا ہے آگے. The pulse then enter the connected neurons, dendroids, and the process begin again. اور پھر جب وہ dendroids تک پہنچتا ہے وہ پلس, وہ سگنل, تو یہ پروسیس اگین ریپیٹ ہوتا ہے. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی یہ جو سگنلز کم ہو رہے ہوتے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, کس بیسس کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, بہت کمپلیکس ہے, اتنے نیورونز ہیں کہ ان سب کو ایک ساتھ مانیٹر کرنا کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ یہ جو نیو سائناپسس گیپ ہے ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس میموری ہوتی ہے, جو سیونگ کی کیپیبلٹی ہے, جو سیو ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا اس سگنل کو آگے فارورڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس کی اسٹرینتھ کو انکریز کیا جائے یا ڈیکریز کیا جائے. تو یہ کیونکہ سیناپسس میں ہو رہا ہوتا ہے, یہاں پر ہمارے پاس سارا جو ہے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ موسٹلی یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ ہم اس کے بایولوجیکل ریزنز دیکھیں اور کیمیکلز دیکھیں کہ کس طرح پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سمپل یہ پتہ چل گیا نیورل نیٹ ورک سے کہ یہاں پر کوئی نیوکلیس ہے جہاں پر کوئی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, وہاں کوئی سگنل اس کو آ رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے سگنلز ہوتے ہیں, وہ سب کو کمبائن کرتا ہے اور پھر آگے دیکھتا ہے کہ کیا وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ نہیں. جب وہ ٹرانسفر کرتا ہے تو یہاں پر ڈیسیجن ہو رہا ہوتا ہے سیناپسس گیپ کے اندر کہ کیا یہ اس لیول کا ہے کہ اس کو آگے پاس آن کیا جائے کہ نہ کیا جائے. پورشن آف اے نیٹورک ٹو انٹریکٹڈ سیلز. اب ہم کرتے کیا ہیں, ہم اس کو ذرا اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. سگنل کین بی ٹرانسمیٹڈ انچینج اور دے کین بی الٹرڈ بائی سیناپسس. اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سگنلز جو ہیں وہ سیناپسس کے اندر اور اس میں چینجز لانا یا اس میں ایڈیشن کرنا, سبٹریکشن کرنا, وہ سیناپسس کے اندر ہوتا ہے. سیناپسس از ایبل ٹو انکریز اور ڈیکریز دا اسٹرینتھ آف دا کنیکشن فرام دا نیورون ٹو نیورون. دس از ویئر انفارمیشن از اسٹورڈ. اب ہماری جو انفارمیشن ہے نارملی یہاں پر اسٹور ہوتی ہے, اور نیورون کے ساتھ انکریز اور ڈیکریز کرنا سگنل میں وہ یہاں پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. The information processing ability of biological neural system must follow from high parallel processing operating on representation that are distributed over many neurons. اب یہ انفارمیشن جو ہے, یہ جو پروسیس ہے یہ سیملٹینیسلی ہو رہا ہوتا ہے, پیرالل ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس سارا جو ڈیٹا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے, سگنل آگے ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے. One motivation for artificial neural network is to capture this kind of highly parallel computation based on distributed representation. اب پیرالل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ریپرزنٹیشن ہے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم پیرالل سارے نیورونز کو سگنل دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیٹا ہے, آؤٹ پٹ ہے, کیا وہ ڈیزائربل ہے کہ نہیں. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا, تو بیک ان 1943 Warren and Walter, they were the two scientists, and then they actually discovered this. They were doing some study, they were making some examples and experiments, and then they find out that this is possible. Modern era of neural network starts in the 1940s when Warren and Walter, mathematicians, explored the computational capabilities of network made of very simple neurons.
2 میتھمیٹیشین تھے, انہوں نے اس پہ کام کیا. انہوں نے دیکھا کہ ہم اگر جو سمپل نیٹ ورک ہے اس کی کیپیبلٹیز دیکھیں تو وہ نیورون کو کاپی کرتا ہے, وہ نیورون کی طرح کام کر سکتا ہے. A Warren and Walter networks fires if the sum of its excited inputs exceeds its threshold, as long as it does not receive an output of scope input. اب انہوں نے دیکھا کہ جب ہم کوئی بھی سم کرتے ہیں ویلیوز کا تو وہ جو انپٹس ہیں اس کی بیس پہ چیک ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فائر کرتا ہے اگر تو وہ تھریش ہولڈ کو ایکسیڈ کرتا ہے, اور اگر تو وہ تھریش ہولڈ سے کم ہے تو پھر وہ فائر نہیں کرتا. تو نارملی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی نیورون کو ویلیوز دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک نیورون کے ساتھ بہت سارے نیورون کنیکٹڈس ہوتے ہیں جو اس کو انپٹ دے رہے ہوتے ہیں. اب ہم ایک نیورون کو دیکھتے ہیں اور اس کے انپٹس کو سم اپ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تھریش ہولڈ کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں. اگر تو میٹ کرتا ہے, اس سے زیادہ ہے, تو پھر ہم فائر کرتے ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اگر تو نہیں تو پھر اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, مطلب وہ کچھ بھی فائر نہیں کرے گا, یا جو آؤٹ پٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگی یا زیرو میں ہوگی. Using a network of such neurons, they showed that it was possible to construct any logical function. اب انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جو لاجیکل فنکشنز ہیں ہمارے پاس, اینڈ اور ایکس اور, تو ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے نیورل نیٹ ورک کے اندر. یہ ان کی بیسک جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ تھے, بعد میں پھر اس پہ بہت زیادہ کام ہو گیا. نیورل نیٹ ورک ریپرزنٹیشن, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے, اس کی کیا کس طرح ہم جو نیچرل نیورل نیٹ ورک ہے اس کو کیسے ہم کاپی کریں گے, ایک نیورون کو ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. An artificial neural network is composed of processing elements called perceptrons, organized in different way to form the network structure. اب ہمارے پاس کوئی ایک نیورون جو بایولوجیکل ہوتا ہے, اگر ہم اس کو کاپی کرنا چاہیں تو ہم اسے کہیں گے یہ پرسپٹرون ہے. جب کاپی کا مطلب ہم اس کے کوئی میتھمیٹیکل فارم میں لے آتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو نام دیا گیا ہے پرسپٹرون کا. Processing elements. An artificial neural network consists of perceptrons. Each of the perceptron receive inputs, processes inputs and deliver a signal output. اب ہمارے پاس ایک پرسپٹرون ہے جو کہ یہ پورا ہم اس کو ایک پرسپٹرون کہیں گے, اور اس میں پروسیسنگ کیا ہے, ایک پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے جو کچھ پروسیس کرتا ہے. یہاں پر کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور پھر ایکچولی اس کے کچھ انپٹس ہیں, اور وہ انپٹس ڈپینڈ کرتا ہے کتنے ویلیوز ہم اس کو انپٹ دینا چاہتے ہیں, کیا دینا چاہتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے یہ ویٹس اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پر یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. اب یہ آؤٹ پٹ آگے کس بیسس پہ ہوتے ہیں ہم اس کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. The input can be raw inputs data or the output of the other perceptron. The output can be the final result, that is 1 means yes, 0 means no, or it can be input to other perceptrons. اب جو انپٹ ہے وہ یا تو سمپل ڈیٹا ہو سکتے ہیں, را ڈیٹا ہو سکتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پرسپٹرون سے آ رہا ہو, وہ والا ویلیو دوسرے پرسپٹرون سے آ رہا ہو. اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ یا تو را ریزلٹ ہو سکتے ہیں, اگر تو وہ ریزلٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس کسی دوسرے نیٹ ورک نیورون کا انپٹ بن سکتا ہے. جو یہاں سے آؤٹ ہوگا وہ انپٹ بن سکتا ہے کسی دوسرے نیورون کا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور پاسبلٹی ہے کہ یہ باقی جو دوسرے جو نیورون ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پرسپٹرانز,
perceptron takes a vector of real valued input, calculate a linear combination of these input, then outputs. 1 if the result is greater than some threshold, -1 otherwise. हम अगर पिछले स्लाइड पे जाएं तो हमने देखा कि हम अगर न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक परसेप्ट्रॉन की फॉर्म में कर सकते हैं. अब परसेप्ट्रॉन के लिए बहुत सारे इनपुट्स हैं. अब वो इनपुट्स कैलकुलेट होंगे. कैलकुलेट होने के बाद वो देखते हैं थ्रेशोल्ड को. अगर तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हैं तो हम 1 आगे फॉरवर्ड करते हैं. मतलब ये कि वो एक्टिव मैसेज उसने भेज दिए, फायर कर दिया उसने. अगर तो वो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता तो फिर हम -1 भेजते हैं. हम 0 भी कर सकते हैं, 1 और 0. लेकिन आगे हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें अगर हम -1 करें तो हमारे लिए आसानी होगी. इस सिचुएशन में हम 1 या -1 करें या 1 या 0 करें तो दोनों सेम हैं. रिज़ल्ट उनका सेम है क्योंकि बाइनरी है और बाइनरी डिसीजन हम ले रहे हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सिंपल इनपुट्स देते हैं और उनको हम उसकी आउटपुट देखते हैं डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेशन ऑन थ्रेशोल्ड. गिवन रियल वैल्यूड इनपुट x1 थ्रू xn, अगर हमारे पास रियल वैल्यूड हैं x1 से लेकर xn तक, द आउटपुट o x1 until xn, अगर हम आउटपुट लेना चाहते हैं x1 से xn तक कंप्यूटेड बाय द परसेप्ट्रॉन इज, तो वो किस तरह कंप्यूट होगा. o x1 से xn तक वो 1 कब होगा. अगर तो वेट w0 प्लस w1 इंटू x1 प्लस until continue wn into xn is greater than 0, otherwise -1. अब हमने पिछले स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक वेट लिखा हुआ है w1 w2 और ये है wx के नाम से. मतलब ये कि हम इसको wn भी ले सकते हैं. तो ये wn कंटिन्यू करता है, कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है इसमें. अब यहाँ पर ये वेट एक्चुअली क्या है, ये कोई ऐसी वैल्यू है जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है. ये हमने कोई वेट रखा हुआ है. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन के डिफिनीशन जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि वहाँ पर ये बताया कि कोई वेट होता है, कोई वैल्यू होती है जो या एड अप होता है या मल्टीप्लाई होता है. इस सिचुएशन में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद वो सारे जो इनपुट्स हैं उन सब की एडिशन होती है. तो जब सारे ऐड होते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, सारे की एडिशन के बाद अगर तो वो 0 से ग्रेटर है तो फिर हम 1 का सिग्नल आगे पास ऑन कर देंगे कि ये x1 से लेकर xn तक 1 इस वजह से है कि जो कैलकुलेशंस आई है, ये कैलकुलेशंस है हमारे पास, वो कैलकुलेशंस ग्रेटर देन 0 हैं. अगर तो ग्रेटर देन 0 नहीं है ये कैलकुलेशन करने के बाद तो हम -1 का सिग्नल आगे भेज देते हैं. Where wi is the real value constant और weight. ये जो w है, wi एक्चुअली 0 से लेकर wn तक, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है. हम ये कोई वैल्यू रखते हैं जो फिक्स होगी. ये हो सकता है कि w1 की वैल्यू डिफरेंट हो, w2 की डिफरेंट वैल्यू हो, w3 की डिफरेंट हो, लेकिन ये है कि कांस्टेंट रहेगी. हम इसको फिर चेंज नहीं करेंगे और ये कंटिन्यूसली वैसे ही रहेगा. अगर तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा ये ट्रेन हो गए और एक्चुअली ट्रेनिंग ही यही है कि हम ये वेट्स को चेंज करते हैं. अब w0 के साथ x1 नहीं है. हम आगे जाकर देखते हैं कि इसकी वजह क्या है. नोटिस द क्वांटिफाई minus w0 is a threshold that is the weight combination of input
w1 x1 plus until continue wn xn must surpass in order for perceptron to output a 1. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو w مائنس w ناٹ ہے ہم ایسی کوئی ویلیو لیں گے جو کہ ان سب ویلیوز کی کمبینیشنز کے بعد وہ تھریش ہولڈ کو آگے وہ تھریش ہولڈ سے پاس آن ہو سکے, وہ اس کو سرپس کر سکے, وہاں سے جو ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے اس کو اچیو کر سکے اگر تو ہم 1 چاہتے ہیں. To simplify notation, we imagine an additional constant input called bias value x naught is equal to 1, allowing us to write the above inequality as summation of I is equal to 0 starting from 0 until n, and then wi into xi greater than 0. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ ہم وہ سمیشن کر رہے ہیں, ساری ویلیوز کی جو ان پٹ آ رہی ہیں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ویٹ کے ساتھ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ 0 سے گریٹر ہے کہ نہیں. اب میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بائس ویلیو ہے ساتھ میں, وہ بائس ویلیو w ناٹ ہم جس کو کہتے ہیں, جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ہم یہ جو ویلیو لے رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی x کی ویلیو نہیں ہے. ہم اگر یہاں پر ہم لیتے ہیں کوئی ویلیو x کی لیتے ہیں تو ہم اس کو x ناٹ کہیں گے اور وہ بھی ہمارے پاس بائس ویلیو ہوگی. بائس ویلیو ہم کوئی جو ان پٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں, جو ہمارے لیے ڈیسیجن میکنگ میں بڑی ایزیلی بہت سپورٹ کرے گا. آگے ہم جا کر دیکھیں گے دوسرے جب ایگزامپل سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح ہمارے لیے ہیلپ کرے گا. Learning a perceptron involves choosing values from the weight w0 w1 until wn. اب لرننگ یہاں پر کیسے ہوگی؟ لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ویٹس کو چینج کریں, ویٹس کو ایسی جگہ پر لے آئیں جب ہم چاہیں کہ ہمارے پاس 1 آئے تو 1 آ جایا کرے, اور جب ہم چاہیں کہ 0 آئے تو ملٹیپلیکیشن سے ان سب کی ایڈیشن سے یہ ایکویشن سالو کرنے سے ہمارے پاس یہ والی ایکویشن سالو کرنے سے ہمارے پاس 0 ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آ جائے, 0 یا 1 آ جائے. اب یہاں پر ہم نے سمپل اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کر دی ہے کہ 1 ہوگا اگر تو وہ گریٹر دین 0 ہے, ادروائز وہ -1 ہوگا. تو یہ ہمارے پاس تھریش ہولڈ ہو گیا. یہاں پر ہم کیلکولیشن کریں گے, ساری ایڈیشن کر رہے ہوں گے, ایگزیکٹلی ایڈیشن ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے سمپل تھریش ہولڈ لگایا ہوا ہے, جو تھریش ہولڈ یہ دیکھتا ہے کہ 0 ہے یا 1 ہے. وہ 0 اگر ہے تھریش ہولڈ سے لو ہے تو 0 ہے, ہم 0 آگے بھیجیں گے, اور اگر تو وہ تھریش ہولڈ سے ابو ہے تو ہم 1 آگے بھیجتے ہیں. اب ہم یہ ساری کیلکولیشنز کریں گے, ہم کوئی بھی کتنی بھی ان پٹس ہیں ہمارے پاس ان کو ہم انڈیویجولی ملٹیپلائی کریں گے ویٹس کے ساتھ, پھر ہم ساتھ میں ایڈیشن کریں گے بائس ویلیو کی, اور ان سب کے ایڈیشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ تھریش ہولڈ میں کس جگہ پر لائے کرتا ہے. 1 ہوگا اگر تھریش ہولڈ سے ابو ہے, 0 یا -1 ہوگا اگر وہ تھریش ہولڈ سے لو ہے. اور ہمارے پاس اہم چیز یہ ہے کہ جو لرننگ ہم کر رہے ہیں, لرننگ ویٹس کی فارم میں کر رہے ہیں جب ہم ویٹس کو چینج کر رہے ہوں گے. اب ہم جاتے ہیں کہ ہم اس کی ریپرزنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس کی ایگزامپل کیسے لے سکتے ہیں. وی کین ویو دا پرسپٹران ایز اے ریپرزینٹنگ ہائپر پلین ڈیسیژن surface in an n-dimensional space of instances, that is points. The perceptron output a 1 for instance lying on one side of the hyperplane and output a -1
for instance lying on the other side as in this example. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسپٹران سمپل ڈویژن کر سکتا ہے ہائپر پلین کی. کوئی بھی ہمارے پاس اگر اسپیس ہے جس میں کچھ ویلیوز ہیں جو پلس کی فارم میں ہیں, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ساری ویلیوز ہمارے پاس پلس کی فارم میں ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس مائنس کی فارم میں ہے. تو اگر ایسے ویلیوز ہیں جو کہ ایک لائن کے ساتھ ڈیوائڈ ہو سکیں تو ہم وہاں پر پرسپٹران کو یوز کر سکتے ہیں. سیم سچویشن کہیں پر بھی ہوگی جس کو ہم سمپل پلین کے ساتھ ڈیوائڈ کر سکیں, ڈیٹا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکیں ایک لائن کے ساتھ, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرسپٹران کر سکتا ہے بڑی ایزیلی. لیکن جہاں پر ہمارے پاس ایک لائن کے ساتھ ڈیوائڈ نہ ہو سکے, جس طرح کہ یہ والی سچویشن ہے بی پارٹ, تو یہاں پر ہم اس کے لیے اور الٹرنیٹیو دیکھیں گے, وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم ایک لائن سے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک پلس یہاں پر آ جائے گا اور ایک پلس یہاں پر ہے جو کہ ایکچولی بلانگ کرتا ہے مائنس کلاس کے اندر. تو یہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر تو ہے اور ہم اس کو الگ کرنا چاہیں تو پھر ہمارے لیے دو لائنز کم از کم چاہیے ہوں گے تاکہ یہ دو جو کلاسیں ہیں یا ایک کلاس اس کلاس سے الگ ہو جائے. اب مائنس سے ہم نے الگ کرنا ہے, یہاں پر تو بڑی ایزیلی ہو گیا تھا ایک لائن کے ساتھ, یہاں پر ایک لائن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پھر ہم اس کا حل ہے, ہم آگے جا کر دیکھیں گے کیسے نکالیں گے. Some sets of the positive and negative example cannot be separated by an hyperplane. اب ہم ہائپر پلین کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, those that can be separated are called linear separated set of examples. اگر کوئی ایسے ہیں جو ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں جس طرح اے ایگزامپل میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئرلی سیپریبل ہیں, اور اگر تو وہ نہیں ہو سکتے تو ہم کہتے ہیں یہ نان لینئر سیپریبل پرابلم ہے یا ڈیٹا ہے. اب ہم آگے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پرسپٹران کو ٹرین کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لاجیکل آپریٹرز لیتے ہیں اینڈ اور ناٹ, تو ہم ان کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نیورل نیٹ ورک کے اندر. تو ہمارے پاس کوئی لینئر تھریش ہولڈ ہوگی, کوئی تھریش ہولڈ ویلیو ہے, جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ 1 ہوگا اگر تو ہم ہمارے پاس وہ تھریش ہولڈ ویلیو سے گریٹر ہے, اور -1 ہوگا اگر تو تھریش ہولڈ ویلیو سے لیس ہے. ویٹس کی ویلیوز ہوں گی اور ہمارے پاس تھریش ہولڈ ویلیو ہوگی. اب ہمارے پاس یہاں پر x ان پٹ ہے, y ان پٹ ہے, اور کچھ ہمارے پاس اس کے ویٹس ہوں گے. ہم یہ ویٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیسے کریں گے ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے پاس ویٹ آ رہا ہوگا, کوئی تھریش ہولڈ ویلیو ہوگی. یہ ہمارے پاس ایک سمپل نیٹ ورک ہے, پرسپٹران ہے, اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ جا رہی ہوگی. اب ہم اس کے لیے ویلیوز اگر ہم بنانا چاہیں تو کیسے کریں گے. ہم اگزامپل لیتے ہیں سمپلی اینڈ گیٹ کی. اگر ہمارے پاس اینڈ ہے, اینڈ آپریٹر ہے, تو اس سچویشن میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. اگر تو 0 0 ہے تو ہمارے پاس 0 آؤٹ پٹ آئے, 0 1 ہے تو ہمارے پاس 0 آؤٹ پٹ آئے, 1 0 ہے تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ 0 آئے, 1 1 ہے, اینڈ آپریٹر ہے تو 1 آنا چاہیے. اب اگر ہم اس کو اے بی لے رہے ہیں, اگر ہم اس کو ایکس وائی لے لیتے ہیں, اس سچویشن میں ہم کون سے ویٹ سلیکٹ کریں گے, ہمارے پاس تھریش ہولڈ ویلیو کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہم انیشلائز کریں گے رینڈملی. اگر تو ہم رینڈملی لیتے ہیں ان ویلیوز کو, ہم کوئی بھی ویلیو یہاں پر لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ہم اگر کوئی ویلیو لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں پر ویٹ لیتے ہیں 0.3 لے لیتے ہیں یا -0.10 لے لیتے ہیں, یا کوئی بھی ویلیو لے لیتے ہیں, یہاں پر ہم انیشلائز کرتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ اپروچز ہیں, ہم اس میں کس طرح سلیکٹ کریں گے. یہ جو ویٹ ہم انیشلائز کرتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ الگوریتمز ہیں. ہم پول بنا سکتے ہیں, وہاں سے ہم لے سکتے ہیں. میتھڈز ہیں, ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ اسکوپ سے آؤٹ ہو جائے گا.
ہم سمپل یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ویٹس ہیں جو ہم اسائن کر لیتے ہیں اور پھر ہم جو ان پٹ ہے ان کو لیتے ہیں. اب ہم ان پٹ کو ہم نے ایکس اور وائی سے ریپرزینٹ کر دیا, یہاں پر آ جائیں گے, اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ جو تھریش ہولڈ ہے ہمارے پاس اس کو ہم رکھتے ہیں 0 t, اور اگر تو وہ تھریش ہولڈ سے لیس ہے تو پھر ہم -1 آؤٹ پٹ کریں گے, اور اگر تو وہ تھریش ہولڈ 0 جو ہے ایکچولی اس سے زیادہ ہے تو ہم 1 کو آؤٹ پٹ کریں گے. اب ہمارے پاس x1 اور x2 ہیں. 0 کے کیس میں -1 ہونا چاہیے کیونکہ اینڈ گیٹ ہے. 0 اور 1 کے کیس میں -1 ہونا چاہیے, 1 اور 0 کے کیس میں -1 ہونا چاہیے, اور 1 اور 1 کے کیس میں 1 ہونا چاہیے. صرف ایک سچویشن میں 1 ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہ لینئرلی سیپریبل بھی ہے. ہم اگر یہاں پر لائن لگا دیں ہائپر پلین تو یہ ایک کلاس ہو گئی اور یہ ہمارے پاس دوسری کلاس بن گئی. تو یہ سارے ویلیوز ایک جگہ پر ہیں اور یہ سارے ویلیوز ایک جگہ پر ہیں. ہم اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ویٹس ہم نے کافی پروسیس کے بعد یہاں پر ایڈجسٹ کیے ہیں اور یہ لرننگ کے بعد ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ پہلے ہم نے کوئی 0.1 رکھا, چیک کیا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے, پھر 0.2 رکھا, پھر 0.3 رکھا, ہوتے ہوتے چیک کرتے کرتے کوئی ڈیسیجن ٹھیک نہیں آ رہا تھا, پھر ہم مائنس کی طرف چلے گئے, -0.1 رکھا, -0.2 رکھا, ہوتے ہوتے -8 تک پہنچ گئے. ساتھ میں یہ ویلیوز چینج کرتے گئے, 0.5 رکھا, 0.2 رکھا, 0.3 رکھا. اس طرح ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ اگر ہم یہاں پر 0.5 رکھتے ہیں, یہاں پر بھی 0.5 رکھتے ہیں, یہ ایکچولی, اور جو ہمارے پاس W0 ہے وہاں پر ہم -0.8 رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹس آلموسٹ سارے جو ہیں ایگزیکٹلی ٹھیک آ جاتے ہیں. اب ہم اس کو اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں, اگر تو 0 ہے تو 0 ہے تو ہمارے پاس یہاں پر بھی 0 آ جائے گا اور یہاں پر بھی 0 آ جائے گا. اب ویٹ جو بھی ہو وہ ایکچولی 0 ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس -8 آ جائے گا. تو -8 از لیس دین 0, اس وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا آئے گی, -1. اگر تو 10 آ رہا ہے تو 10 کے کیس میں یہ جو ویلیو ہے ہمارے پاس 1 ہو جائے گی, اور یہ جو ویلیو ہے یہ 0 ہی رہے گی کیونکہ x1 کو ہم 0 رکھ رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں یہ پورا 0 ہو جائے گا, اور یہ کیونکہ 1 ہے تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ 0.5 آ جائے گا. 0.5 -0.8 اگر ہم یہ لیتے ہیں یہ دونوں, کیونکہ یہ 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آئے گا, -0.3 آ جائے گا. اب کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس لیس دین 0 ہے تو -1 کو ہم ایز اے آؤٹ پٹ بھیج دیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈرا ہوا ہے یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے, جب ہم بنائیں گے ظاہر ہے وہ اس طرح ڈرا تو نہیں ہوگا, ہم سمپل کیلکولیشنز کر رہے ہوں گے, میتھمیٹیکل فنکشن ہوگا جو سمپلی کیلکولیشنز کر رہا ہوگا. ہم نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں. سیم اگر ہم 0-1 لیتے ہیں تو بھی ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے یہ 0 ہو جائے گی, اور یہ والی 1 ہو جائے گی, اور یہ والی 0 ہو جائے گی. اب ایسی سچویشن میں بھی ہمارے پاس -0.3 آ جائے گا, تو ہم -0.3 کا مطلب یہ کہ وہ لیس دین 0 ہے, تو ہم آؤٹ پٹ میں -1 بھیج دیتے ہیں, پرنٹ کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس سارے دونوں 1-1 ہیں, اگر یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے تو اس سچویشن میں یہ آ گیا 1-1 ہے, تو 0.5 انٹو 1 اور پھر 0.5 انٹو 1, تو یہ ہمارے پاس 1 کمپلیٹ بن جائے گا. اور پھر -0.8, تو 1 سے اگر ہم -0.8 مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0.2 آ جائے گا.
0.2 ایکچولی گریٹر دین 0 ہے، اس وجہ سے آؤٹ پٹ ہمارے پاس 1 آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی سچویشن میں اگر ہم یہ ویٹس رکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو یہ پرسپٹران ہے یہ بالکل ٹھیک ریزلٹس دے رہا ہے. اب اگر ہم اور کے کیس میں لیتے ہیں تو اور میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر 0 0 ہے تو آؤٹ پٹ 0 آئے گی، اور باقی سارے سچویشن میں ہمارے پاس 1 1 آ رہی ہے. تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہم ایگزیکٹلی 1 لائن کے ساتھ دونوں کو سپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہائپر پلین لینئرلی سیپریبل ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی اگر ہم یہ والے ویٹس رکھتے ہیں، اب یہاں ہم دیکھیں اور کے کیس میں ہم نے یہاں پر ویٹ چینج کر دیا ہے جو W0 تھا اس کا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں W1 اور W2 اور X اور Y لیتے ہیں جو ایکچولی یہاں پر X1 اور X2 کے ساتھ ریپرزینٹ ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان کی کیلکولیشنز کرتے ہیں تو سیم اسی طرح اگر 0 0 ہے تو -3 آ جائے گا آؤٹ پٹ جب ہم ان کی کیلکولیشنز اس فارمولے کے تھرو کرتے ہیں. تو -3 آنے کی وجہ سے ہم -1 بتا دیں گے جو ایکچولی ریپرزینٹ کر رہا ہے 0 کو. اور پھر باقی جتنے بھی سچویشن میں اگر ہم یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0.2 آتا ہے، 0.2 آتا ہے اور 0.7 آتا ہے جو گریٹر دین 0 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آؤٹ پٹ کے فارم میں 1 کریں گے، نہ کہ -1. اور 1 کا مطلب یہاں پر بھی ہمارے پاس 1 ہونا چاہیے تھا. تو اور کے کیس میں ہمارے پاس ویٹس یہ ہو جائیں گے. اب اگر ہم یہ ویٹس رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اور ہمیشہ ٹھیک رہے گا، اس کے ریزلٹس ہمیشہ ٹھیک آئیں گے. اور اینڈ کے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو -0.8 رکھنے سے ہمارے پاس ریزلٹ ٹھیک آ جاتے ہیں، اپنی مرضی کے آ جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ سپروائز لرننگ کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح کے الگوریتمز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، کس سچویشن میں ڈیٹا اگر تو ایک جیسا ہو تو اس سچویشن میں کیا کریں، اگر کنٹینیوٹی ہو اس کے اندر کنیکشنز ہو تو اس سچویشن میں ہمیں کون سا الگوریتم سلیکٹ کرنا چاہیے، وہ ہم نے سیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک کیا ہے، نیورل نیٹورک سے کاپی ہوا ہے، اور پھر جو آپس میں ان کے کنیکشنز ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک نیورون کو ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو وہ ہم پرسپٹران کی فارم میں کر سکتے ہیں، جو کہ ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے جو ایڈیشن کر رہا ہوتا ہے سارے ان پٹس کی، اور ہر ایک ان پٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہتا ہے ویٹ کے ساتھ. اب جب وہ ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور پھر سب کی ایڈیشن ہوگی تو وہ چیک ہوگا ایک تھریش ہولڈ کے ساتھ. اگر تو تھریش ہولڈ سے ابو ہے تو ہم کوئی ایک سگنل بھیجیں گے، ابو ہے تو ہم 1 بھیج دیتے ہیں، اگر تو بلو ہے تو ہم -1 یا 0 بھیج دیتے ہیں ایز اے آؤٹ پٹ. تو ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھے اینڈ اور آپریٹر کے، اور دونوں کے ویٹس ہم نے دیکھے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایکچولی لرننگ جو ہے آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک میں وہ ڈپینڈنٹ ہے ویٹس کے اوپر. اگر ویٹس کی ویلیوز ہم چینج کرتے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی لرننگ ہو رہی ہے. جب ویلیوز فکس ہو جاتے ہیں ویٹس کے تو لرننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اب یہ نیورون جو ہے، نیٹورک جو ہے، یہ بالکل ریڈی ہے. اس کو جب ان پٹ دیتے ہیں تو وہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہمیں دے دیتا ہے. تو آج کل کے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور ڈیٹیل دیکھیں گے اور کچھ نئے ٹاپکس بھی ہم سیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.